बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बड़ा मशहूर मकूला हुआ था जनरल आसिफ गफूर साहब का, अगर आपको याद हो, कि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है और खामोशी के भी कई मतालिब होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं, मेरे कभी दोस्त एक सियासतदान दोस्त हैं, बड़े सेनेटर हैं, पाए के सेनेटर हैं, उनसे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि यार खामोशी की ना सिर्फ ज़ुबान होती है और बाज़ मौक़ों पर खामोशी इबादत भी होती है। वो कहते हैं, वो बसों ट्रेनों में जब सफ़र करते थे तो वो उनकी दीवारों पर इस तरह की ना वो लिखी होती थी चीज़ें, इबारतें, और कि जी खामोशी की भी यानी खामोशी एक इबादत की एक किस्म होती है। तो मेरा हासा छुट गया कि यहाँ पर कुछ लोग इबादत में मसरूफ़ हैं खामोशी की शक्ल में। और ख़ामोशी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उन हलकों की तरफ से इख्तियार की गई है जिनका जो कभी खामोश सच होते नहीं, एक्टिव ही रहते हैं। और ये खामोशी जो है ज़ाहिर है कि नए पैदाशुदा हालात में है और इस खामोशी का फ़ायदा उठाया जा रहा है पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ से। और हर रास्ता है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट हो सकती है, जिस रास्ते से, हर उस रास्ते की नाकाबंदी इस वक्त अपोजिशन जो है वो कर रही है। आज एक मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि एक सीट वाली पार्टी है, वो वाली एक सीट यानी कि जमात इस्लामी से मुलाकात करनी थी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, लेकिन नासाजी तबाह। इसका मतलब ये भी है कि वो वाकई अच्छे खासे बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो वो अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं जा सके और फिर कहा गया है, जो वजाहत सामने आई, कि जो ही उनकी तबीयत बहाल होगी तो फिर वो अगला जो है वो तारीख़ उसका तयन कर लिया जाएगा। दूसरी बड़ी अहम मुलाकात, बहुत अहम मुलाकात जो मुतवक्के थी, जिसका ऐलान किया गया था, वो हो गई आज। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 14 साल बाद कहा जा रहा है कि वो चौधरी बरादरान के यहाँ गए और मेल मुलाकात हुई। मकसद अयादत था, लेकिन सियासत जो है वो गालिब है और ख़बरें जो हैं वो, अगरचे मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो मुलाकात खालिस्तन जो है वो टाइट लिप्स कहना चाहिए कि बिल्कुल जो है कोई लब कुशाई करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके ऊपर जो है मुलाकात के बाद क्यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि जी, कि शायद बल्कि मैं जियो के रिपोर्टर हैं अदनान मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि जी के उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो खुश नहीं गए यहाँ से शहबाज शरीफ साहब। तो अदनान मलिक साहब की मेरा ख्याल है कि, बल्कि मैं जानता हूँ कि उनकी जो रसाई जो है वो चौधरी बरादरान तक है, तो वो अंदर की खबर उम्मीद है कि निकालेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की अपने तई खबर निकालने की, तो वो कुछ जो है कहा गया कि जी हमें जो जरदारी साहब को जो हमने वक्त मांगा है वो हमें वक्त दरकार है और इस पर ज़रूर पेशरफ्त हो सकती है। पहले अब ये देखें, अब इसमें हम टेक्निकल बातें हैं, मतलब टेक्निकल से ज़्यादा अगर हम ये वाली कहें तो लॉजिकल बातें हैं। और लॉजिकल बातें क्या है कि जी के अब सियासत में तो फिर इस तरह के जब मामलात होते हैं तो खालिस्तन वो तजारती बुनियादों के ऊपर होते हैं, लेन देन होता है। लेन देन क्या है, ज़ाहिर है कि पैसे की शक्ल में नहीं होता, वो ताउन की शक्ल में होता है कि जी अगर आज हम इस वक्त 2022 में यानी फरवरी 2022 के दिन में जब हम बैठे हुए हैं, तो हमारी पोजीशन ये है कि हम 5 सीटें रखते हैं और वो ऐसी 5 सीटें हैं कि जो इधर से इधर हों तो इमरान खान साहब को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। तो हम वो 5 सीटों का जो वज़न है वो आपके परड़े में डाल देते हैं, इमरान खान साहब के परड़े से निकाल देते हैं, तो जवाबन हमें क्या मिलेगा। तो अब देखें कि जो उनके जो साहबजादे हैं उनके पास और उनके एक पार्टी के और तारक बशीर चीमा साहब के पास, यानी कि 2 उनके पास वफाकी वजारतें हैं अगर मैं गलती नहीं कर रहा, और पंजाब में उनके पास स्पीकरशिप है। तो उनका जो फोकस है, ज़ाहिर है कि वफाक में तो इतनी सीटों के साथ तो इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता। तो मतलब पंजाब में वो क्या चाहेंगे या आइंदा क्या चाहेंगे, पहली बात जो फौरी तौर पर ज़हन में आती है, और ये मेरी एक बड़े जो हैं वो सियासतदान जिनका मैंने जिक्र भी किया, उनके साथ बात जिनके साथ हो रही थी, उनका भी यही ख्याल है कि अगले इलेक्शन में वो ताउन चाहेंगे, कुछ जिसको कहते हैं ना एडजस्टमेंट, कि जहाँ पर
وہ نشاندہی کر لیں گے گجرات کی اتنی سیٹیں جو ہیں جو ابھی ان کے پاس جتنی ہیں اس سے کوئی ایک دو زیادہ سیٹوں کے اوپر وہ کہیں گے کہ جی کہ نون لیگ اپنا بندہ کھڑا نہ کرے وہاں پر. تو یہ تعاون ان کو درکار ہوگا. دوسرا تعاون جو درکار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی کہ اسپیکر تو ہم بن گئے ہیں پنجاب میں جناب, ہم وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. یہ ان کی ایک الٹیمیٹ خواہش ہو سکتی ہے, ظاہر ہے کہ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب سوچا جا سکتا ہے, خواہش کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. اور سیاست کو میں پہلے بھی جس طرح کہتا ہوں کہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا اور سیکھا ہے کہ سیاست امکانات کا کھیل ہوتا ہے, ممکنات کا کھیل ہوتا ہے, اس کو ممکن بنانا, ناممکن کو ممکن بنانا. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ خواہش کریں وہ آپ کو ضروری نہیں کہ مل جائے. تو کیا تو یہ کہ ادھر سے مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا چلو اسپیکر شپ نہیں تو پھر سی ایم شپ نہیں تو پھر یہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس سے اگلی یا اس سے پہلے اگر تحریک عدم اعتماد وہ اب طے ہونے ہیں نا, جزیات طے ہو رہی ہیں. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ ہمیں بڑی حد تک جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. چومکھی لڑائی چل رہی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو وہ ہم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, جزیات طے ہو رہی ہیں. اچھا جزیات میں یہ بھی ہے کہ پہلے اسپیکر کے خلاف جانا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جانا ہے, تحریک عدم اعتماد کس کے خلاف آنی ہے. آبویسلی اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے, تو وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو, یعنی جب مطلب ٹارگٹ جب بھی اچیو ہو تو پھر وہ اگلی خواہش یہ ہوگی کہ اگلی دفعہ جو بھی اسپیکر مطلب جب بھی الیکشن ہو اسپیکر کے لیے تو وہ مونس علیہ صاحب کو بنا دیں. ینگ بچہ ہے, اچھا چلا لے گا, بڑا دھیمے مزاج کا ہے, بڑا جس کو کہتے ہیں باپ دادا سے سیاست کر رہے ہیں تو چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے. تو ایک یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے. تو یہ دو چار موٹی موٹی باتیں ہیں جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے اور وہ زیادہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے. بارگیننگ میں یہی ہوتا ہے نا جی کہ آپ یہ چاہتے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا دیں گے, تو یہ بدلے میں کچھ زیادہ لینا چاہ رہی ہیں. اب یہ نون لیگ کی جو ہے وہ ماسٹر جو سٹروک ہے وہ کون کھیلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. چودھری برادران وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیاست میں وہ بڑی فنکاری ہے ان کے پاس کہ وہ دیکھیں نا کہ وہ ایک سیٹ اپنی نکال کے لے گئے, حالانکہ ایک سیٹ بھی نہیں نکلتی تھی سینٹ کی, کامل علی آغا صاحب کی. تو جو مطلب یہ کہ جو آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے آئے تھے اور شہباز شریف صاحب بعد میں آئے تو وہ راستے ہموار کر گئے تھے. اور اب مطلب اسی طرح ہی ہوتا ہے سیاست میں کہ جب دو جو مطلب یہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کن ملاقات یہی اسی طرح ہی ہوتی ہے. ایک دو میرا خیال ہے اور بھی ہوں گی. تو اس طرح صورتحال آگے بڑھ رہی ہے. اب نون لیگ والے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم جو اس وقت دو ٹرائیاں کر رہے ہیں. ایک ٹرائی تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اتحادی ہیں, اب نمبر گیمز یہ چونکہ گیمز کی ہی نمبرز کی ہی گیم ہے تو نمبر جو ہیں وہ اس وقت 177 ہے, 171 چاہیے ہوتے ہیں, 72 کہہ لیں, 171 سادہ اکثریت بنتی ہے. ٹوٹل ایوان جو ہے وہ ویسے تو 272 جنرل سیٹوں کا ہے, 60 خواتین کی ہیں, 10 غیر مسلم نشستیں ہیں, 342 یہ بنتے ہیں. 342 کو 2 پہ اوپر تقسیم کریں تو 171 بنتا ہے. آپ ایک اوپر لگا لیں تو سادہ اکثریت 172 کے اوپر حکومت جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن ان کے پاس 177 ہے, 156 پی ٹی آئی کے ہیں, کیو کے 5 ہیں, ایم کیو ایم کے 7 ہیں, باپ کے 5 ہیں, جی ڈی اے کے 3 ہیں, 2 ایک اسلم بطانی اور شاہ زین بگٹی اگر یہ بھی لگائیں تو 177 بنتے ہیں. تو ادھر اپوزیشن کو 162 کے اوپر کھڑی ہے سب کو ملا کے. تو اب ان کو اگر ہم کہیں تو 15 سیٹوں کا ہمیں فرق نکلتا ہے. 15 سیٹیں ان کو چاہیے, ان کو اپنی طرف 162 میں اگر آپ مطلب ایڈ کر لیں تو 15 سیٹیں, 10 چلے جی 10 لگا لیں, 10 بھی ملے تو پھر بھی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گر جاتی ہے. تو نمبرز کا ہی یہ والی کھیل ہے, یہ والا کھیل ہے. تو مسلم لیگ نون کی یہ ٹرائی ساتھ ساتھ ہے کہ ہمیں اتحادیوں کی ضرورت نہ ہی پڑے, ان کو نہ ہی کچھ دینا پڑے. تو وہ کیا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کام کریں. اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق فیصل آباد سے کے ریجن کے جو 5 اراکین اسمبلی ہیں قومی اسمبلی کے,
یعنی اس کو پتہ نہیں اب سینٹرل پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں ہم یا جو بھی کہہ لیں، وہاں پر 5 لوگوں کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ مطلب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ صرف موو جو ہے وہ اب چونکہ یہ اس پر چانس نہیں لیا جا سکتا، مطلب یہ وہ خطا ہے کہ وہ جس کے اوپر کہتے ہیں نا جی وہ تختے والی گیم اس وقت چل رہی ہے، تو رسک نہیں، منیمم رسک جو ہے وہ منیمائز کرنا ہے رسک، یہ اپوزیشن نے وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے جو لوگ ان کے ٹوٹ رہے ہیں، جن کے بارے میں وہ شکوہ کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری چوری کا پیسہ لے کر چیک بک لے کر لوگوں کو خرید رہا ہے، یہ انہوں نے ایک جلسے میں بات کہی تھی، تو کیا وہ اپنے گھر کو، تہادیوں کو تو چھوڑ دیں، کیا وہ اپنے گھر کو ان آرڈر کر سکتے ہیں، ہاؤس ان آرڈر کر سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ مشکل ہو گئی ہے حضور۔ کیوں مشکل ہو گئی ہے؟ کیونکہ خاموشی عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں جی، خاموشی کی بھی ایک زبان ہے۔ اب وہ جو ایک بائنڈنگ فورس تھی کہ جو ڈنڈا تھا بیسیکلی، جو کہا جا رہا تھا کہ وہ جس نے جوڑے ہیں دل ہمارے، جو پی ٹی آئی، اگر آپ پی ٹی آئی کی حیت پہ اور اس کی ساخت پہ غور کریں تو یہ پکڑ دکڑ والی پارٹی ہے۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہواؤں کے رخ جو ہیں جب پتہ چلے کہ یار کہ اس طرف سے مطلب سطح مرتفع پوٹوہار سے، سرزمین پوٹوہار سے نہ کوئی سیٹی بج رہی ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، خاموشی کا عروج ہے اور خاموشی کا راج ہے، سناٹا ہے سادہ الفاظ میں، تو اس سناٹے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سے بڑا اشارہ اور کوئی ہے نہیں۔ خاموشی وہ زبان ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کچھ کر لو، سانو کوئی اعتراض نہیں، کچھ کر لو، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر پائیں گے۔ جس طرف کیا ہے، وہ ناہید اختر صاحبہ نے وہ گانا گایا، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں، میرا خیال ہے یہ میں شاعر کا نام بھول رہا ہوں، حسن صاحب کر کے نام تھا ان کا، چلے بہرحال۔ تو جس طرف آنکھ اٹھائیں عمران خان صاحب، آگے یا تو خاموشی کھڑی ہوتی ہے اور خاموشی کے آگے جو ہیں یا پیچھے وہ نواز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یا کہیں پر آصف زرداری، کہیں پر مولانا فضل الرحمان۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بابوں نے، یہ جو ہے نا جی جس کو ہم کہتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشنز، کرو بابے، مطلب نواز شریف، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اور تیسرا آپ تڑکا لگا لیں جہانگیر ترین صاحب کا بھی، یہ جس طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ منہ کرتے ہیں آگے یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں تو شاید بچت کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ناؤ جو ہے وہ چکولے کھا رہی ہے، اور جو بھاگنے والے ہیں وہ اسی میں اپنی عافیت جان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بڑی وہ کھلی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ میرے ایک دوست ابھی ایک اور دوست مجھے بتا رہے تھے، یعنی پارلیمنٹیرین ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ ہوا نکلی پڑی ہے، جس بھی حکومتی جو ہے رکن کو دیکھیں، آپ کسی وزیر مشیر کو دیکھیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ تو ہوائیاں تو جناب عمران خان صاحب کی اڑ چکی ہوئی ہیں، جتنے وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ جو لینگویج یوز کرنے پہ اتر آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور ایک بڑے با اثر آدمی نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ یار کہ میرے پاس خبر تو کوئی نہیں ہے، میرا بس ایک اندازہ ہے کہ مینوں عمران خان مارچ کردہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت سیاست کا کھیل اپنے عروج کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشن صرف ایک ہے کہ وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں، اپنے لوگوں کی وہ جو باغیں ہیں وہ ذرا کھینچ لیں، کنٹرول کر لیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو لوگ جیتے ہیں، ورنہ تو جناب چھولے وے کے خان صاحب پہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔